अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। और जैसा कि हमने पहले अनाउंस किया था कि आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और मुझे इकबाल की एक लाइन याद आ रही है कि किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शिराज़ा बंदी है। ये हम नया एक दौर देख रहे हैं जिसमें नई-नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नई-नई शिराज़ा बंदियाँ हो रही हैं और नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। इसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इसको किस तरह टैकल कर रही है पूरी सिचुएशन को, इसका आज हम तज्ज़िया करेंगे। और हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी आज मौजूद होंगी, वो हैं तस्नीम असलम साहिबा। उनका मैं तारुफ़ थोड़ा-सा आपको करवा दूँ कि तस्नीम साहिबा जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पूरी ज़िंदगी काम किया है और करियर डिप्लोमेट हैं। और आपको पता है कि फर्स्ट एवर वुमेन स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो थीं, वो हुआ करती थीं। फिर इसके बाद ये एम्बेसडर रहीं इटली में भी, मोरक्को में भी। उससे पहले मुख्तलिफ मिशंस में काम कर चुकी हैं, न्यू दिल्ली से लेकर द हेग, पेरिस और इस तरह। तो एक बहुत ही डाइवर्स किस्म का बैकग्राउंड है उनका। डायरेक्टर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफिस भी रही हैं, डायरेक्टर अमेरिकाज भी रही हैं, डीजी यूनाइटेड नेशंस भी रही हैं और फिर ओआईसी के साथ भी इनका ताल्लुक काफ़ी एक्टिव रहा है। तो उनसे आज ज़रा बात करेंगे, उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम साहिबा जी, जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तस्नीम साहबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, बड़ी तेजी देख रहे हैं पूरी फॉरेन ऑफिस में। और ख़ास तौर पे ये जो भी सऊदी अरब के साथ मामलात हुए हैं और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया और उससे पब्लिकली एक सारा सिलसिला सामने आया, इसको आप कैसे देख रही हैं जी? पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं मिनिस्ट्री से लास्ट ईयर एज स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हो गई। जी, इसलिए जो मैं कहूँगी, आई एम नॉट सेइंग एज एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट जी, जी, somebody who has experience of serving as a Pakistani diplomat, जी, जिन्होंने ये रिलेशंस देखी भी हैं क्लोज क्वार्टर्स से। जी। देखिए, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और शायद हमारे यहाँ कैसी अभी हैं जी तक आप? बहुत ठीक-ठाक से हैं? कॉन्सेप्ट्स हैं हुँ, कि हम उम्मा वाले, ये मुस्लिम उम्मा है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक हाँ दूसरे जी, की मुश्किलात या चैलेंजेस या जो थर्ड पार्टीज के साथ डिस्प्यूट या कोई अगर इलीगल एक्शंस होते हैं तो उसमें सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ऐसे नहीं है। हुँ, ये अगर मुसलमान इतने यूनाइटेड होते तो कभी कॉलोनाइज हुए नहीं होते, कभी ठीक, ऑटोमन एम्पायर टूटी नहीं होती, कभी हिंदुस्तान में मुसलमान उनको कॉलोनाइज नहीं किया गया होता, कभी अफ्रीका इस हालत में नहीं होता। तो ये बड़े कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं जो हमेशा से थे, अरब अजम की डिवाइड या फिर किसी हद तक डिफरेंट जो मसलक हैं जी, उनके बेसिस पे डिफरेंसेस, लेकिन वो इस तरह नहीं थे कि उसके बेसिस पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं या मार दें। हिस्ट्री में हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, एक मसलक के लोग भी आपस में लड़े लेकिन एक साथ भी चले। वो जब तक एक ओवरऑल इन आपस में जो भी डिफरेंसेस थे उसके बावजूद एक यूनिटी रही, तो मुसलमान दुनिया में एक बड़ी पावर भी रहे, असेंडेंट भी रहे। फिर जब उनको यूज़ किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, जिस तरह ऑटोमन एम्पायर का मैंने जिक्र किया, जी, उनके खिलाफ जिस तरह बगावत करवाई गई, जिस तरह हीरोज़ दिखाए जाते हैं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे लोग जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थे, पैसा ब्रिटेन का लगा था, कैसे इन लोगों को आमादा किया गया। नेशनलिज्म, इस्लाम में तो कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं इट्स है। ट्रांसेंडेंट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो बीज बोया गया, वो डिवाइड किया गया और तब से लेके ये एक डाउन हिल ही रहा है। हुँ, तो अभी आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की कश्मीर पे सपोर्ट नहीं, कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं, ना उन्होंने ओआईसी को कुछ करने दिया, लेकिन आपने देख लिया कि उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ क्या किया। क्या? तो वो एक डिफरेंट टेंजेंट पे हैं, उनकी तरजीहात बहुत फ़र्क हैं। और पहली बात तो ये है कि
آپ ضرور اس موٹو پہ کام کریں کہ مسلمان ملک ساتھ کھڑے رہیں، ہم ایک امہ ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں شامل ہیں، پاکستان ہمیشہ سپورٹ کرے گا اسلامک کازز کو، یہ صحیح بات ہوں، ہے، ہم جہاں تک ہم یہ ہیں، لیکن آپ کسی کو اپنی فارن پالیسی پہ ویٹو نہ دیجیے، آپ کسی کے آگے اس حد تک نہ بچائیے کہ وہ تو آپ کے منہ پہ انسلٹ ڈکٹیٹ بھی کریں۔ کر دیں، ہوں، کہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ ڈکٹیٹ کریں کہ آپ کہاں جائیں گے، کون سے سمٹ اٹینڈ کریں گے، کن ملکوں سے رکھیں گے، اور جب کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ ساتھ مودی کو بلا کے اس کو میڈلز بھی دیں، اس کو ہوں، ریسیو بھی کریں، ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی فورج کریں، اور بلینز آف ڈالرز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں۔ ٹھیک۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ شاید پبلک میں پہلی دفعہ آئی ہیں، اس لیے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے بڑی۔ ہوں، مجھے تو ذاتی طور پہ بہت خوشی ہے کہ فارن منسٹر قریشی نے فائنلی کچھ نہ کچھ کہا، ورنہ تو آپ ان کے حرکات پہ، ان کے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اس پہ پردہ ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ ہاں۔ تو اس میں ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بہت شور و غوغا ہم نے دیکھا، اور پھر ابھی ایک شٹل ڈپلومیسی بھی شروع ہو چکی بھی ہے، بیہائنڈ دا سینز کافی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، آرمی چیف جا رہے ہیں۔ آرمی چیف جا کے اب کیا کہیں گے ایم بی ایس صاحب کو؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سے بریف لیتے ہیں، وہ کسی سے لیتے بھی ہیں یا وہ خود ہی جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں۔ آئی ہوں، کانٹ گیس کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور ان سے کیا بات ہوتی ہے اور کیا تعلقات ہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے شور و غوغا پہ۔ ہوں، آپ نے کوئی بلاسفمی نہیں کی ہے، آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے حرمین شریفین کی کوئی توہین نہیں کرتی ہے کہ شور و غوغا مچے اور لوگ کرٹیسائز کریں۔ آپ ہوں، نے ایک رجیم، ایک خاندان کی ایک ڈائنسٹی ہے، اس میں بہت اچھے اچھے عظیم لوگ بھی گزرے ہیں، کنگ فیصل بھی اسی ڈائنسٹی جی، سے تھے۔ ان کا پاکستان کے ساتھ انسیت، ان کا پاکستان میں کے ساتھ پاکستان کی بہتری کا خیال رکھنا وہ مثالی ہے، ہوں، شاید ہمارے اپنے بھی بہت کم لیڈرز نے اتنا کیا ہے۔ تو ان کی طرف ان کا احترام ہونا، ان کی طرف انڈیٹڈ ہونا بالکل نیچرل ہے، ہونا بھی ٹھیک۔ چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سعودی رجیم کو حرمین شریف فینس سے اکویٹ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ کہنا یا ان کی کسی پالیسی سے ڈس ایگری کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی توہین مذہب حرمین کر رہے شریف فینس کر رہے ہیں، ہیں۔ بالکل فرق بات ہے۔ ہوں۔ تو اس میں تسنیم صاحبہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو انٹرویو تھا، آپ سمجھتے جی، ہیں کہ وہ اسپر آف دا مومنٹ تھا یا ویل تھاٹ آؤٹ تھا، باقاعدہ اس کی پلاننگ کی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ پالیسی ہے ہماری؟ دیکھیے اس کے بعد جو فارن آفس سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جی ہاں۔ اور اس میں بھی ایک طرح سے اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے، اور شاید آفیشیلی یہ بات پہلی دفعہ کی گئی ہے، لیکن یہ سب کو حکومت میں کم از کم اور فارن آفس میں اور جو آفیشیل سرکلز ہیں ان میں تو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ نے کس طرح کشمیر پہ فوڈ ڈریگنگ کی ہے۔ او آئی سی کا سیکریٹریٹ وہ ہوسٹ کرتے ہیں، سیکرٹری جنرل او آئی سی جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ہے، تو دوسری بات۔ جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے، ہوں، تو اگر سعودی عربیہ چاہے تو یہ کانفرنس ہو سکتی تھی۔ ہوں، ظاہر ہے کہ اگر آپ او آئی سی کے جو فریم ورک ہے اس سے باہر کریں گے تو آپ خود کر سکتے ہیں، آپ ہوں، فارن منسٹرز کو بلا سکتے ہیں مسلم ممالک کے، آپ یہ کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن او آئی سی کے لیے کیونکہ سیکریٹریٹ او آئی سی پہ ایک اسٹرینگل ہولڈ ہے سعودی عربیہ کا، اس کے لیے آپ کو سعودی عربیہ کا آن بورڈ ہونا ضروری تھا، جو کہ لگتا ہے کہ وہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو آپ، ظاہر ہے کہ کشمیریوں کی بھی پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہم نے ان کا سینٹیمنٹ، ان کی ویلفیئر بھی دیکھنی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ کے ایک اسٹرانگ قسم کا میسج بھیجنا ہے۔ ہم فارن منسٹرز کانفرنس چاہتے ہیں، آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اسلامک امہ کا کوئی وجود ہوتا
تو سارے کے سارے اسلامک ملک انڈیا پہ اکٹھے اکنامک سینکشنز ہوتے لگا دیتے. پھر ہیں. آپ دیکھتے کہ انڈیا کیسے یا جو ان کے لاکھوں لوگوں کو ملینز کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے یو اے ای میں کرتا دھرتا ہر چیز میں وہی ہیں اور باقی ممالک میں بھی گلف میں. ہم، ان کو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کے لوگ واپس آ جائیں گے. تو ذرا تھوڑا سا اگر ان میں کشمیریوں کا درد ہوتا ہے یا کوئی مورل پرنسپلس ہوتے تو وہ یہ اسٹیک جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ مہاتیر محمد نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ قربانی دی ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو قربان کیا ہے, ہم، یہ قربانی ٹرکی نے دی ہے. تو جو جینوئنلی اسلامک ملک اور جن کو احساس ہے مسلمانوں کا, انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کیا ہے. لیکن یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے 2-3 دن سے کیا یہ بھی ایک طرح کا لگتا ہے کہ ٹیبو بن گیا کہ آپ نے ان ممالک کے خلاف بات نہیں کرنی. ہم. ادروائز یہ جو اسرائیل کے ساتھ ابھی ہوا ہے, یہ کسی کو اس پہ سرپرائز یا کہنا کہ بہت کوئی لوگ شوق میں چلے گئے, اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو پچھلے ایک ڈیکیڈ سے چلی آ رہی ہیں پہلے ہو بہت رہی تھی. لانگ. ہاں. ہاں. وہ تعلقات بھی تھے, ملنا بھی تھا, میٹنگز بھی تھیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی تھی. ایک وہ کوورٹ تھی, اب کوورٹ ہونا شروع ہو گیا. ہم، ہم. تو اس میں تسنیم صاحب جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, اس میں دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے کل, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ٹھیک کر لیں گے, اور آرمی چیف جا رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے کہ جیسے دونوں جو فریقین ہیں وہ سیم پیج پہ لگ نہیں رہے ہیں مجھے. دیکھیں فارن پالیسی میں فریقین نہیں ہوتے. فارن پالیسی میں پرائم منسٹر یا پھر جو فارن منسٹر ہے وہ ایک اوتھینٹک لیجیٹیمیٹ وائس ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں پہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر فارن منسٹر ایک بات کہتے ہیں یا پرائم منسٹر نے کوئی بات کہی ہو, تو آئی ایس پی آر سے یا کسی اور کوارٹر سے اس کو سے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ آ جائے, تو وہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کیا امپریشن جاتا ہے. ان چیزوں کا سینسٹیوٹی کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں, کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر فارن منسٹر نے ایک چیز کہہ دی ہے تو ڈی جی ایس پی آر کو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر تسنیم صاحبہ, یہ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی بنتی ہی کہیں اور ہے, وہ تو فارن آفس میں بنتی ہی نہیں ہے, یہ بھی تو کچھ لوگ کہنے والے ہیں نا, تو ادھر سے تو یہی پروف ہو رہا ہے. آئیڈیلی فارن پالیسی جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو بنانی ہم، ہوتی ہے. سب اسٹیک ہولڈرز سے, سیکورٹی انسٹیٹیوشن سے ایک ان پٹ آتی ہے جس کو منسٹری آف فارن افیئرس ریلیٹ کرتی ہے, یا پھر پرائم منسٹر اس کو, پھر وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا اس میں چینج ہم، لائیں, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا اپنا بھی ایک ویژن ہوتا ہے. یہ کہنا کہ باقی دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا, امریکہ میں کیا ہوتا ہے ہم، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی کس طرح ان کی ایک ڈیفنس اور سیکورٹی کی آرگنائزیشنز ان کا کتنا زیادہ اس میں رول ہوتا ہے. ہم، افغانستان سے وہ نہیں نکلنا چاہتے تھے, حالات ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے. عراق سے اگر نہیں نکلنا, وہ حالات ایسے کر دیں گے, پولیٹیکل ہم. لیڈرشپ جو مرضی کہے. یہ ٹھیک. آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی, اور یہ اس کی وجہ سے بہت خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ہمیں امریکہ کی جو آج حالت ہے اور جس طرح وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ وہ ایک سپر پاور ہے. ہم، وہاں پہ اس قسم کی غلطیاں ہوں تو وہ چلو شاید پھر بھی ان کو ڈائجسٹ کر لیں یا ابزارب کر لیں. ہمارے جیسے ملک کے لیے غلطیاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک جو ملٹری میں بھی ٹرم یوز ہوتی ہے, یونٹی آف کمانڈ, ہم، تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے کانٹیکس میں یونٹی آف کمانڈ یہ ہے کہ جو آپ کا, اگر آپ کا پریزیڈینشیل سسٹم ہے تو پریزیڈنٹ, اگر آپ کا ہم. پارلیمنٹری سسٹم ہے تو پرائم منسٹر از ایٹ دا ہیڈ آف
दैट जो आपका पिरामिड कमांड बनता जो। है यूनिटी ऑफ कमांड का। हाँ, तो ठीक। इससे इससे अगर डिफरेंट इम्प्रेशन पड़ रहा हो या कोई डिफरेंट चीज़ें हो रही हों तो वो कभी भी स्टेट के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन तस्नीम साहबा, इसमें आप देखें कि जो सूरत हाल इस वजह से क्रिएट हुई है, लोगों का ये समझना है कि ये दो पावर सेंटर्स हैं, और जाहिर है कि जी उसके उसके हर एक के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब वो बात करते हैं तो वो आर्मी चीफ से बात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी आर्मी चीफ ही जा रहे हैं, शायद डीजीआईएस से भी साथ जा रहे हैं। तो ये इससे तो क्या मैसेज किया जाता है कि नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर इसका साहब किसी और। इसका मैं अभी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, आपको शायद खबर है जो आप इस पे इस तरह बात करें। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको याद है कि सऊदी एम्बेसडर वाज रिपोर्टेडली गोइंग अराउंड मीटिंग पीपल। जी हाँ। तो हो सकता है कि उसने कोई मैसेज दिया हो जो प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया हो, हम्म, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइज किया हो कि आप कि वो ये विजिट अंडरटेक कर लें। हम्म, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपको मालूम है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे आर्म फोर्सेस, उनके आर्म फोर्सेस को ट्रेन करती हैं। ये एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है। हम्म, सेकेंडली, हमने हमेशा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हरमैन शरीफैन को डिफेंड करने का पाकिस्तान ने एक ये जो एजाज़ है हम्म, इसको हमेशा बहुत खुश दिली से कबूल किया है। ये किसी भी मुल्क के लिए एजाज़ होगा, बेशक बेशक। मुसलमान मुल्क के लिए। तो अगर ये एजाज़ हमारे पास है तो यकीनन वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर इन मामलात पे भी बातचीत होनी है कोई उससे, तो हम्म, कोई हर्ज नहीं है कि आर्मी चीफ इस पे जाए। अगर हम्म, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइज किया और प्राइम मिनिस्टर उनको भेज रहे हैं, और ठीक। मुझे यकीन है कि ज़रूर प्राइम मिनिस्टर की क्लियरेंस के बाद ही जा रहे होंगे। तो ये जो इन्होंने सऊदी अरब ने जो हमारा रिलेशनशिप है, इतने मतलब दहाइयों से लंबा एक रिलेशनशिप है, इसमें हमने देखा कि जैसे ही छोटी सी कोई बात हुई हुई तो सऊदी अरब ने फौरन ताल्लुकात के अंदर ना सिर्फ सर्द मेहरी दिखाई, बल्कि ये कहा जी कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दें। तो ये नहीं, किस तरह मेरा का ख्याल है रिलेशनशिप कि है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें जो मीडिया पे आ रही हैं, यहाँ पे भी बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, और फिर हम्म, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है कि डिवाइड एंड रूल के मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करते जाओ, हम्म, लड़ाते जाओ और इंडिविजुअली इनको मारते जाओ, उसमें बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें वो ज़ेब दास्तान के लिए भी या किसी एजेंडा कर के लेते तहत भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया कि आप इसी पैक क्यों कर रहे हैं और आप हैं। इसको फौरन रोकें, या आप टर्किश ड्रामा क्यों दिखाते हैं। हम्म, मतलब हर एक अपना जितना दिमाग खोपड़ी की सोच है हम्म, उसके मुताबिक एट्रीब्यूट करते चले जा रहे हम्म, हैं। अम, ये पैसे आपको एक क्रंच टाइम में दिए गए थे, एज ए रिलीफ यहाँ जमा करवाए गए थे। जी। बेसिकली इट वाज फॉरेन एक्सचेंज जो कि सपोर्ट में था, वो आपने पैसे वापस करने ही थे। अब मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर हम्म, सऊदी अरेबिया स्पेसिफिकली आस्क के आप डिमांड किया उन्होंने कि हमारे पैसे आप वापस करिए। सऊदी अरेबिया के अपने भी हालात आपको मालूम है कि कोई इतने भी अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली। हम्म, हम्म, तो इसलिए एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन चीज़ों को हैंडल करना होता है, उसमें ये ज़रूरी है कि हर सुनी सुनाई बात को सच्चाई समझ के आगे ना करें। मैं नहीं इस पोजीशन में कि मैं कहूँ कि वाकई सऊदी अरेबिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये बात की। मेरा ख्याल है कि $1 बिलियन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वापस किए जा चुके थे। अभी हम्म, भी उनके अम, सब कुछ सपोर्ट फंड यहाँ पड़ा है। हम्म। वो कब वापस होना है, नेचुरली ये हमेशा के लिए नहीं था, परमानेंट नहीं था, ये हाँ, ठीक। टेम्परेरीली ठीक। आपको एक उसके लिए दिया गया था। तो वो वापस होना ही है। ये मैं नहीं कह सकती कि इन चीज़ों में कोई लिंक है, या ये बना के तो एक स्टोरी पेश की जा रही है किसी एजेंडा के हम्म, तहत। हम्म। तो क्योंकि इसमें जाहिर है जो, तकरीबन। जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं,
تو ابھی ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا سعودی عرب، ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یو اے ای، سعودی عربیہ یہ امریکن کیمپ میں چلے گئے ہوئے ہیں، اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، سعودی عرب باقی رہتا ہے ابھی. تو یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سچویشن کدھر جا رہی ہے. اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں تسنیم صاحب؟ آپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی ہم انگریز تو چلے گئے لیکن کبھی ہم آزاد ہوئے نہیں ہیں. ہم، ہم لوگ وہ جنریشن ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پیدا ہوئے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی جنریشن اب سے بعد آنے والی جنریشن میں بھی وہ غلامی کے آثار دیکھتی ہوں. ہم، Personally, I have never been impressed کہ اگر امریکہ کی تھپکی نہیں ہے، اگر یورپ آپ کو اچھا نہیں کہتا تو بس آپ کو جینے کا، دنیا میں ایگزسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح ہماری ہمیشہ یہ ایک فارن پالیسی کا پلر رہا ہے کہ ہم، مسلم ممالک سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. ہم ان کے جو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں ان میں پارٹیزن نہ ہوں، ہم، بلکہ ہمارا رول ایسا ہو کہ ہم ان کو بھی قریب لانے، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کا کردار کریں. اور آپ اگر پوری ہماری ہسٹری کو دیکھیں فارن پالیسی کی، پاکستان نے ہمیشہ یہ رول نبھایا ہم. ہے. ٹھیک بات. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک ملک سے کسی ایک چیز پہ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات ختم ہو گئے ہیں. ہم، بہت چیزیں ایٹ اسٹیک ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. لیکن یہ ضروری تھا کہ کسی سٹیج پہ یہ بتا دیا جائے کہ آپ ابو لا نہیں ہیں، اس طرح کہ ہم، آپ جو مرضی کر لیں، تو ہم کبھی شکوہ بھی نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نئی ریالٹیز بن رہی ہیں. یہ پورا ریجن اور بلکہ ہمارا جو لارجر نیبرہڈ ہے، اب ہم. مڈل ایسٹ ہمارا نیبرہڈ ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے. ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی ایک ٹیکٹونک شفٹ آ رہی ہے. الائنسز بھی نئی بن رہی ہیں. آپ کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں اگر آپ کے فیٹ آف کلے نہ ہو جائیں تو. ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، ہم جی ہاں. کئی دہائیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں انڈیا کے بلند تو بانگ دعوے کہ وہ پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے. جی. آج پاکستان تو آئسولیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہندوستانی بھارت اس ہم، ریجن میں آئسولیٹڈ ہے. ان ملکوں کو جن کے ساتھ انہوں نے پچھلے 70 سال سے ان کو ٹیررائز کیا، ان کو ریز کیا، ان کے ریزرو کی ٹیریٹریز ہم. کچھ پہ تو انہوں نے قبضہ کیا. تو وہ آج فائنلی ان کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک نیپال بات. کے بارے میں انڈینز نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نیپالی، حالانکہ یہ ان کا اٹس اے لینڈ لاک کنٹری، اور وہ ان کا 6 6 مہینے کے لیے کھانا پینا ادویات ہر چیز بلاک کر دیتے تھے. انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، ہاں. کیونکہ لینڈ لاک کنٹریز کے سرٹن رائٹس ہوتے ہیں. لیکن کوئی آواز نہیں آتی تھی. نیپال کے لوگ سفر کرتے تھے. اور کن چیزوں پہ کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کون سی امینڈمنٹ کریں گے، کون سی نہیں کریں گے. جی. تو فائنلی نیپال نے بھی وہاں پہ انڈیا کے خلاف بہت ریزنٹمنٹ تھی، ہمیشہ سے تھی، لیکن اس کو وہ کبھی آرٹیکولیٹ نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. بھوٹان انڈیا کا پانی بند کر رہا ہے. ہم. بنگلہ دیش کے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ایشوز ہیں، پاکستان کے ایشوز ہیں. تو اس پورے ریجن میں بھی آئسولیٹڈ کون ہے؟ پاکستان تو نہیں ہے. ٹھیک بات. تو اس لیے ہماری آپشنز کم نہیں ہیں، نہ ختم ہوئی ہیں. ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب بھی اگر لرن کر لیں کہ ہم نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. فارن ہم. پالیسی میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ملک کی جھولی میں نہ گر جائیں. لیکن
اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو دو بڑی پاورز دنیا کی آج، چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان میں سے کیونکہ ان کی جس قسم کی رائیولری بن ہوں، رہی ہے اور جس طرح کی لائنز ڈرا ہو رہی ہیں کہ کچھ ہاں جی، ملک ادھر ادھر، تو اگر ہمیں اس میں چوز کرنا پڑتا ہے، اول تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب کے ساتھ اچھے ریلیشنز آئیں، لیکن اگر یہ چیزیں اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی ہیں، حالات اور خراب ہوتے ہیں اور ایسا وقت کوئی آ جاتا ہے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ اب ہم آئے گا۔ شاید تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں اس میں کوئی زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چائنا ہمارا دوست، ان کے ساتھ ہماری کنورجنس آف انٹرسٹ، وہ ٹرسٹ وردی، ریلائبل ہوں، دوست، پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور رہے ہیں ہمیشہ سے۔ ہر ہوں، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہم ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس کے برعکس ہماری جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہسٹری ہے وہ کانسٹنٹ بٹریل اور ہیوملیشن کی ہے، اور ٹھیک ٹرانزیکشنل ہے، ہے۔ اور ایکسپلائٹیشنل ہے۔ ہوں، تو اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سوسائڈل ہوگا پاکستان کے لیے کوئی غلط ڈیسیژن لینا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چوز کرنا چاہیے اس وقت ایسے موقع کے اوپر چائنا کو، اگر دیکھیے، اگر جی ایسی جی بالکل سچویشن آ جاتی ہے۔ ایسی آ جاتی ہے، ہاں، لیکن اوور آل جو آپ بات کریں کہ اچھا سعودی عربیہ کے ساتھ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی ہوں، عربیہ اور ترکی کے درمیان آپ دیکھیے، باقی ان ممالک کے درمیان دیکھیے، ہوں، ملک جن ملکوں میں ڈگنیٹی ہوتی ہے، جن نیشنز میں کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ جہاں پہ ان کی ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں وہ ان پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہمیں بات کبھی یہ نہیں سوچ، اور ایز اے مسلم بھی اگر ہم میں یہ بھی نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں سروائیول جو ہے امریکہ کی وجہ سے ہے، یا سعودی عربیہ کی وجہ سے، یا اس ملک یا اس ملک کی وجہ سے ہے، ہم کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہے، مسلمان ہیں، ہاں، ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ اچھا، تو دوسرا یہ بس مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ یو اے ای نے پیس اگریمنٹ کر لیا ہے، سو کالڈ پیس اگریمنٹ۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ پیس کے کا تھا، جب وار ہو تو پھر پیس ہوتا ہے، تو وہ پیس اگریمنٹ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت سیکنڈلی مجھے پیس ایگریمنٹ، یہ اب اس ٹرمینالوجی میں ایک راز چھپا ہے۔ جی، پچھلے کئی ڈیکیڈ سے بات ہو رہی تھی کہ مڈل ایسٹ میں پیس نہیں ہے اور اسرائیل کو لینڈ فار پیس، ٹھیک ہے، کہ وہ سیٹلمنٹس بند کریں، پیلسٹینینز کا علاقہ چھوڑیں، اور وہ لینڈ ان کی جو ریزرو کی ہوئی ہے جس پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں لیجیٹمیٹ اللیگلی، وہ واپس پیلسٹینینز کو دیں اور اس کے بدلے میں پیس لیں۔ اس کو کہا جاتا تھا، اٹ واز نون ایز لینڈ فار پیس۔ ٹھیک، اب جو جا کے اگریمنٹ ہوا ہے، اس کو جو امریکن اور اسرائیلی اس کو ڈسکرائب کریں، وہ کہہ رہے ہیں پیس فار پیس۔ ہوں، لینڈ آپ کی ہم رکھیں گے، ہوں، آپ پہ ہم احسان کریں گے کہ آپ کو پیسفلی رہنے دیں گے، یا آپ نے اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف محاذ کھولنا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو نیا فارمولا نکلا ہے۔ ہوں۔ تو اس میں جو ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک ہوپلا کریٹ ہوا، خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور پھر انہوں نے ایک پریسر بھی جاری کیا اور سارا کچھ ہوا، تو اس میں مختلف لوگوں نے جو ریئیکشنز دیے ہیں تسنیم صاحبہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ فلسطینینز نے کہا کہ یہ اسٹیبنگ ان دا ڈیتھ بیک ہے، پھر ہم نے باقی ملکوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اسٹیبنگ دا بیک کہا۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریکال کر لیا اپنے ایمبیسڈر کو، ٹرکی نے بہت شدید اس کا ریئیکشن دیا، ہم نے بڑا ایک ٹیمڈ قسم کا، بڑا میوٹڈ قسم کا رسپانس دیا جو کہ بالکل کلیئر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ um, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا ٹائم لگا اس اسٹیٹمنٹ کو دینے میں۔ جی، میرا خیال ہے کہ جہاں پہ جن ایشوز پہ ہم ساری زندگی بہت اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں، ہوں، وہ مسجد اقصیٰ ہو، وہ
پیلسٹائن کا مسئلہ ہو، اور آف کورس وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہوں، یا مسلمان کازز کو جیسے آذربائیجان، نگورنو کاراباخ ہے، یا روہنگیا مسلمز کا ایشو ہے، جی یا اور ان پہ ہم ہمیشہ بڑے اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے خود حیرت ہوئی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم لگا اور اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی جس میں وی الوڈیڈ اور ہوں، ہنٹڈ ایٹ کہ یہ چیز تو بڑی خطرناک ہو گئی ہے، فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں اور وغیرہ ہوں، وغیرہ. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں، ہوں، صبح شام ہم ہر ایک دوسرے کے we shove down Islam each other's throat، جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے جو فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں، جو ایک مسلمان نیشن کا کیریکٹر ہے، جو قرآن شریف ہاں، آپ کو بتاتا ہے، بے شک. اس سے کہیں دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. اور اس طرح کی چیزوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، جب آپ صحیح چیز کو صحیح اور غلط چیز کو غلط نہ کہہ سکیں. ہمارے ہاں، سامنے ٹرکی کیا، ٹرکی کے انٹرسٹ نہیں ہے ان ممالک میں، بالکل اور ٹرکی کی تو شاید پوزیشن ہم سے بھی کمزور تھی اس طرح کے ٹرکی کے ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ. تو ان کو ٹھیک تو بات کہا جا سکتا تھا کہ جو چیز آپ خود کر رہے ہیں وہ آپ ہمارے لیے کیسے ہے. اس ہاں، کو برا کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ ایک ٹرکی کا ہسٹوریکل بیگیج ہے، جہاں جی سے ہاں، ٹرکی جہاں تک پہنچا ہے، پہنچنے میں جتنا انہوں نے کیا وہ بھی بہت بہت ان کی اچیومنٹ ہے. لیکن ہمارا تو کوئی ایسا بیگیج نہیں ہے. ہاں، ہمارا تو نہیں. ہماری اسرائیل کے ساتھ کوئی ٹیریٹوریل ڈائریکٹ ڈسپیوٹ نہیں تھا، لیکن القدس پہ ہمارا ہے، ہوں، ہمارا قبلہ اول ہے. پیلسٹینینز ہمارے، چاہے وہ کبھی کشمیریوں کے لیے بولے ہوں نہ بولے ہوں، ہاں، یہ بھی نہیں ہے. ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللیگل ہے، اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بولنا فرض ہے. تو شاید ایٹ فرسٹ اسٹیج سوچا گیا ہے کہ چیزیں دیکھ لیں کس طرف جا رہی ہیں، ہوں. اس لیے اس قسم کا ری ٹائم ایکشن. بائی کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے. اور لیکن اگر ٹائم بائی ہی کرنا تھا تو کم از کم اس کی کوئی لائن تو سیٹ کر دی جاتی. جس طرح ٹرکی نے بھی تو انہوں نے بھی تو اسی ٹائم فریم میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، بلکہ رائٹ اوے دی ہے. اور ہم نے صرف یہ تک نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں کرٹیسائز کرتے ہیں یا نہیں کنڈیم کرتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. 24 گھنٹے سے زیادہ دیے گئے اس ریئیکشن جی ہاں. کے، اور نہیں ایسی بات نہیں کی گئی. اب میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن ظاہر ایکسپیکٹیشن لیکن کیا وجہ ہے؟ یہی. مطلب آپ نے ساری زندگی اس دشت کی سیاحی میں گزاری ہے، لیکن آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ٹانگوں میں اتنی جان کیوں نہیں ہوتی جب اس طرح کے، خاص طور پہ جو ہمارے ریلیجیس ایشوز ہیں، جب وہ آتے ہیں، اور جب فورن پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی تمام اس طرح کی ایسپریشنز کی عکاس ہوا کرتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو پاتے؟ مجھے فرینکلی یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ کے پاس آج ایک پرائم منسٹر ہیں جی ہاں. جو ان ایشوز پہ کھل کے بولتے رہے ہیں، بولتے ہیں. آپ ان کی UN جنرل اسمبلی کی تقریر دیکھ لیجیے، ان سے آپ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں کون سے کوارٹرز ہیں جہاں سے یہ اب گائے بہگاہے ایک مہم کیمپین چلائی جاتی ہے میڈیا میں کہ اسرائیل کو ہمیں کیا تکلیف ہے، تیسرے محلے ہم اسرائیل کو ریکگنائز کیوں نہیں کرتے. لیکن پرائم منسٹر سے یہ پوچھا گیا تھا کسی انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. میں اس بات پہ کبھی میں ایکسیپٹ ہاں. نہیں کر سکتا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. آپ کی پاسٹ میں رہی ہے اسرائیل کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، استنبول میں میٹنگ ہوئی تھی، لیکن ایک پرٹیکولر جی، کانٹیکسٹ جناب میں. مشرف صاحب کے دور میں یہ سارا ایک کچھ ہوا تھا. ٹھیک. وہاں پہ ایک نہیں فنکشن بھی نہیں، ہوا وہ تھا نیو یارک میں. نہیں اے آئی سی کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا. ڈیٹن کارڈ ہوا تھا، ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی تھی. اسرائیل نے سیٹلمنٹس روکنے کی کمٹمنٹ دی تھی.
تو وہ ایک سگنل تھا، آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں اسٹیبلش کی، آپ نے ایک سگنل دیا کہ اگر آپ ایک، اسرائیل تو بن گیا ہے اور اب سب نے ہی، پیلسٹینینز نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے ٹو اسٹیٹ سلیوشن، جی تو اگر اس کے تحت اسرائیل اس کی طرف موو کرنے کو تیار ہے تو ہم پاکستان بھی اس کی پازیٹیو ڈائریکشن میں چلنے کو تیار ہے کہ اگر القدس کو خطرہ ہے، مسجد اقصی کو گرایا جا سکتا ہے، انڈائریکٹلی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یروشلم کو اگینسٹ انٹرنیشنل لا، یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن، اس کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا. اب مجھے بڑا آئی ایم انٹریگ ٹو آئی ول بی انٹریگ ٹو کہ یہ اپنے سفارت خانے جب یہ تعلقات اسٹیبلش کر رہے ہیں جو لوگ، ہاں جی یہ کہاں پہ بنائیں گے؟ جروسلم میں بنائیں گے، کیونکہ ٹیل اویو میں تو نہیں ہے، کیپٹل تو شفٹ ہو گیا. شفٹ ہو گیا. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جروسلم جو ہے یہ بھی ساتھ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ پیلسٹینین کو. یہ تو وہ واقعتاً صحیح کہا ہے فلسطینیوں نے کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، کیونکہ ان کے بعد تو اب کوئی بھی نہیں کرے گا، اور ان کا جو فیوچر ہے وہ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ویسٹ بینک کی اینیکسیشن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکوا دی ہے، لیکن نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بالکل نہیں روکی، اٹ از آن دی کوئی ٹیبل اور ہم وہ کریں گے. کوئی کچھ نہیں رکا ہے، بلکہ وہ تو ایک طرح کی اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی گئی ہے. لیکن مجھے تو آنے والے ٹائم بہت بہت سچویشن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس میں پھر پاکستان کا کیا رول ہوگا تسنیم صاحبہ؟ کیونکہ پاکستان ہیز ٹو پلے اے رول، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا رول نہ ہو اس میں. وہ تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اپنی ریجن میں سچویشن کیا ہے. ہمارے ریجن میں تو ہمیں انڈیا جو ہے وہ دیکھیں نا، انڈیا نے کشمیر ہتھیا لیا، دنیا نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ابھی چائنا نے آ کے تھوڑا سا لداخ کے اوپر آ کے تھوڑا سا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم تو اس پہ بھی کچھ نہیں نہیں کر سکے. نہیں دیکھیے یہ بات اس سے میں ایگری نہیں کرتی کہ انڈیا نے کشمیر ہتھیا لیا. انڈیا کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے. 1 سال اور تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، آج دن تک وہاں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا، وہاں پہ فریڈم نہیں ہے لوگوں کو بولنے کی، وہاں پہ میڈیا نہیں جا سکتا، وہاں کوئی این جی اوز نہیں جا سکتی. تو کیسے ہتھیا لیا؟ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا. بلکہ جو کشمیریوں سے کہیں سے خبر آتی ہے یا کبھی کسی سے ملاقات ہو، وہ تو بہت ان کا تو اب یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو بالکل میں اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتی کہ انڈیا نے تو کشمیر یہ ہتھیا جو لیا. چائنا کا جو معاملہ ہوا تھا انفیکٹ اس میں، جی جی پلیز گو اہیڈ گو اہیڈ. انفیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا نے اور جو بی جے پی گورنمنٹ نے پالیسیز کی ہیں الٹیمیٹلی، اور آپ اس کے سائنز آج دیکھ رہے ہیں، اٹ ول بی انڈیاز انڈوئنگ. کشمیر تو خیر کبھی انڈیا کا حصہ تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے اور بھی بہت ریاستوں پہ زبردستی قبضہ کیا. آس پاس کے جو انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں، سکم تھا، گوا تھا، اور نارتھ ایسٹ میں تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی انریولنگ کا وقت قریب آ رہا ہے. تو انہوں نے اگر ان کا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے بی جے پی کو کہ اور آر ایس ایس کو کہ وہ اس طرح سے یا زبردستی 25,000 30,000 ہندوؤں کو انڈیا سے لے جا کے سٹیزن شپ دے کے تو وہ کشمیریوں کو کشمیر لے لیں گے، ٹیریٹری ان کو مل جائے گی، یا کشمیریوں کو مار کے ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہماری جو فارن پالیسی ہے تسنیم صاحب، وہ کتنی آزاد ہے، کتنا انٹرفیئرنس ہے ہمارے اندر، اور کہاں سے ہوتی ہے زیادہ تر؟ دیکھیے یہ ایک نیچرل فنومین ہے کہ ممالک اسپیشلی جو تھوڑے سے اکنامکلی ملیٹریلی
اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں ایک کلاؤٹ ہوتا ہے، ان کے پاس لیوریجز ہوتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کی پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف اس سچویشن بلکہ بڑے ممالک بھی ایک دوسرے کی پالیسی کو، لابیز ہوتی ہیں، انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کے تھرو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تو ایک ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ ہسٹری پڑھیں، یہ یورپین کورٹس میں، دوسری کورٹس میں، عثمانیوں کے یا مغل، کس طرح جو ایمسریز ہوتے تھے یا امبیسڈرز ہوتے تھے، وہ کورٹس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے ایکسس کے لیے، تاکہ وہ جا کے اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس لے لیں، زیادہ انفلوئنس ایکسرٹ کریں۔ تو وہ تو ہے۔ ہوں، پھر جس طرح کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم بنا، اس میں بگ پاورز کو بہت لیوریجز مل گئے کہ وہ ملکوں کی پالیسیز کو انفلوئنس کریں۔ ہوں۔ اس کے علاوہ انفارچونیٹلی کچھ اس قسم کے بھی ہمارے جیسے ملکوں کے مسائل ہیں کہ خریدنا بیچنا لوگوں کو اتنا مشکل نہیں رہ گیا۔ وہ ایڈیشنل فیکٹرز ہو جاتے ہیں، اور وہ موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ چلتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ڈیولپ میں بھی ہوتا ہے۔ تو تو جب آپ خریدنے بیچنے کی بات کرتے ہیں تو خریدنے بیچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہائیسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہوتی ہے؟ دیکھیے، وہ تو کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے۔ ہوں، وہ تو یہ چیزیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس میں پورے 5 سال ڈیبیٹ چلتی رہی کہ رشیا نے ان کے الیکشنز میں انٹرفیئر کیا، جی، اور انہوں نے کس طرح ریپبلکن پارٹی کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جتوانے کی کوشش کی۔ سچ ہے نہیں ہے، ایویڈنس اور بھی بہت چیزوں کا ہے جن سے ٹینشن ہٹانے کے لیے بھی یہ کیا گیا تھا۔ لیکن اگر وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں رشین سے، اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں تو ہر جگہ ہی چلتی ہیں۔ آپ کے اگر سسٹمز ہوں، رول آف لا ہو، ایک کوہیسو سا اسٹرکچر ہو گورنمنٹ کا، اور جہاں سے بھی آواز نکلے کوئی سرکاری کسی انسٹیٹیوشن کی، کسی پولیٹیشین کی، کسی ریپرزینٹیٹیو کی، تو وہ اس کو ایکو کرے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، تو شاید ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے۔ لیکن یہاں پہ اگر امپریشن یہ جائے کہ آپ یو کین پلے ون اگینسٹ دی ادر، اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر کے ہو جاتا ہے، تو پھر چیزیں چلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پولیٹیشینز کی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ کنڈیم کیا فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو۔ جب کسی غیر ملکی معاملے پر آپ کی حکومت سٹینڈ لے لیتی ہے، پھر آپ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز تھوڑے سے پیچھے کر بلکہ سکتے آج بھی شیریں مظاہرہ صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے اور فارن آفس نے کشمیر کا مسئلہ اس طرح نہیں پورٹرے کیا جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا۔ تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فارن آفس کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں؟ ہیں۔ ان کے بارے میں تو میں نہ ہی کامنٹ کروں تو اچھا ہے۔ میں اچھا اتنی چلے، سیریسلی نہیں لیتی ان کی بات۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ایک چیز مجھے ذرا شاید بتائیں، کوئی میں نہیں لیتا۔ ہاں شاید کوئی بھی نہیں لیتا، صحیح بات ہے۔ اچھا، آپ نے مختلف گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے بڑے ہائیسٹ لیول پہ کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے جو پچھلے جو 4-5 حکومتیں ہیں، میں اگر ان سے آپ کا کمپیریزن چاہوں کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں آپ بہت ایکٹیو تھیں، اس کے بعد یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا پھر سو کالڈ، اس میں زرداری صاحب کی حکومت، پھر یہ نواز شریف صاحب کی حکومت، تو پھر اب عمران صاحب کی حکومت، کون سی حکومت ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر رہا ہے سارا سلسلہ فورن پالیسی کے حوالے سے؟ پہلی بات تو ایسے نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف کے پیریڈ میں بہت ایکٹیو تھی۔ یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا اسائنمنٹ ہے۔ میں ڈائریکٹ امریکاز اور پھر اسپوکس پرسن رہی ہوں اس پیریڈ میں 2
سال سے ذرا اوپر، لیکن وہ میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دوران بھی رہی ہوں، کیونکہ یہ پولیٹیکل جابس نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی پالیسی کو آرٹیکولیٹ، جو پالیسی بنتی ہے اسپوک پرسن کا کام وہ آرٹیکولیٹ کرنا. آپ کسی پارٹی یا کسی انڈیویجول کے بہاف پہ نہیں بولتے. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں کمزوریاں رہی ہیں، اور اگر میں گنوانے لگوں تو لسٹ بڑی لمبی ہو جائے گی کہ کہاں کہاں پہ کیا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے کہ ڈیلیبریشنس ہوں، سوچ بچار ہو، جو سب لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں، they put their heads together, they come up with something, a policy decision is taken، وہ implement ہوتا ہے. It doesn't yield the results that you expected it to do. وہ ایک genuine miscalculation ہوتی ہے اور وہ معاف بھی ہو جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر انٹینشنلی چیزیں کی جائیں تو ان کا انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، اور ایسی چیزیں لوگ کر کے گزر بھی جاتے ہیں. ملک کو بہت بہت نقصان بھی ہوئے ہیں، اور انٹینشنلی کس نے انفارچونیٹلی کی ہے؟ کچھ آپ کو یاد ہے اس حوالے سے کہ کس نے انٹینشنلی بہت بہت لوگوں نے کی ہے. کی؟ جی کبھی فیس ٹو فیس سامنے بیٹھیں گے تو بات کریں گے. ٹھیک. ایسی چیزیں میرا خیال ہے بہت سی چیزیں وہ اب پبلک ڈومین میں بھی ہیں، جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیں ایسے ڈیسیجنس ہیں جو لیے گئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں یا ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں؟ جب تک آپ کے ہاں کوئی ایک سسٹم نہیں ہوگا، جب آپ سسٹم رولز کہتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں پروٹوکول. آپ؟ اکاؤنٹیبلٹی کی؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایک سسٹم چاہیے نا، ہم، ہم. کہ آپ کا ایگریکلچر کا منسٹر بھی فارن پالیسی پہ اسٹیٹمنٹ دے گا. کل میں دیکھ رہی تھی کہ بزدار صاحب نے کسی چیز پہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنز پہ. بھئی جی وہ آپ کے جو ان کو ایمبیسڈر سعودی عربیہ کے ملے ہیں نا، تو پھر اس لیے دیا انہوں نے. سعودی ایمبیسڈر کا کیا کام تھا کہ چیف منسٹر کو جا کے ملے؟ نہیں امبیسڈرز، دیکھیے امبیسڈر، میں بھی امبیسڈر تھی. آپ ایز این امبیسڈر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی آؤٹ ریچ ہو سکے، جہاں جہاں آپ جا سکیں، جن لوگوں سے آپ مل سکیں آپ ملتے ہیں. یو کانٹ بلیم دا امبیسڈر. اور لیکن پبلک اسٹیٹمنٹس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے. آپ کے کتنی دفعہ انسٹرکشنز بھی ایشو ہوتی ہیں کہ نہیں اس چیز پہ صرف فارن منسٹر بولیں گے یا فارن آفس بولے گا، پھر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب تک آپ کے ڈسیزن میکنگ کے لیے، آپ کے ڈسیزنس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سسٹم نہیں ہے اپنی جگہ پہ جو قائم رہے، اٹس ناٹ کہ آپ کا سسٹم آگے بندہ کون ہے اس کو دیکھ کے بن جاتا ہے. تو وہ جب تک نہیں ہوں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن میں ود ان دا سسٹم ٹرانسپیرنسی، کہ اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹائم پہ، کہاں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، وہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو گورنمنٹ سے بھی فرق نہیں پڑے گا کہ کون سی گورنمنٹ ہے، ہو از دا پرائم منسٹر، which party is in power. تو یہاں پہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے. ساری دنیا میں ہوتے ہیں، اسٹرکچرز ہوتے ہیں گورننس کے. ہم، ٹھیک بات. انفارچونیٹلی ہمارا وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. اچھا آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں تسنیم صاحبہ، اس میں پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے؟ پھر یہ یو اے ای نے جو قدم اٹھایا اس حوالے سے اگر پاکستان پہ پریشر آتا ہے تو آخر میں صرف یہ بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟
क्या प्रेशर, आपका मतलब क्या है, किस किस्म का प्रेशर? अब देखें ना, अब अगर सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात खराब होते हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, अमेरिका का पूरा कैंप आपके खिलाफ चला जाता है, तो उसमें हम फिर कुछ परेशानी की बात है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि पहली बात यह है कि अमेरिकन अगर आपके साथ ताल्लुकात रखते हैं, वो सऊदी अरबिया की वजह से नहीं रखते। हम्म, ठीक है। वो ठीक। आपके साथ इसलिए रखते हैं कि उनकी कुछ इंटरेस्ट है, कुछ उनकी स्टेट्स हैं इस रीजन में। पाकिस्तान जोग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान साइज के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो पहली बात लोकेशन। यह है कि मैं नहीं समझती कि कोई पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस कंप्लीटली रप्चर होने जा रही हैं। एक चीज़ थी जो बहुत पहले कही जानी चाहिए थी, वो ठीक बात। चलो अच्छा फाइनली कही गई, होना चाहिए। थोड़ा सा आपको उनको भी शेक करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि हम कोई गदागर उनके दरवाजे पे खड़े हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए वो हम पे टोटली डिपेंडेंट। तो पहली बात तो ये है, इसलिए वो रिलेशंस कोई रप्चर नहीं। दूसरी बात ये है कि आपकी अमेरिका या सऊदी अरेबिया की वजह से किसी तीसरे मुल्क के साथ रिलेशंस नहीं है। तो इसलिए वो भी कोई ऐसी चीज़ों को हमें एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अमेरिकन के साथ आपके पास्ट में भी चीज़ें होती रही हैं। पाकिस्तान इज स्टिल देयर। पाकिस्तान के बारे में प्रोडिक्शंस और प्रॉबली एक वो होती है ना, विशफुल थिंकिंग, उसके हिसाब, नेहरू के हिसाब से पाकिस्तान 6 महीने में ख़त्म हो रहा था। जी हाँ। तब से इंडिया की कोशिशें भी हैं। फिर आप देखें वेस्टर्न थिंक टैंक्स, उनके वो डिफरेंट जो उन्होंने क्राइटेरिया उसके ऊपर कि पाकिस्तान अब फेल हुआ, अब ख़त्म हुआ, उसके हिसाब से पाकिस्तान को कब 70s में, फिर 80s में, 90s में, 2000 2015 was I think the last time they said Pakistan will disappear. तो मेरा ख्याल है कि वो डेडलाइंस दे दे के वो भी थक चुके हैं। एक किताब भी थी, आर्टिकल था, जी। आई थिंक इन द गार्डियन या किसी इसमें था, द कंट्री दैट रिफ्यूजेस टू फेल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा थोड़ा सा एज अ नेशन हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम दुनिया पे उस तरह डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी कोई उंगली पकड़ेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। हमने बेहिसाब सैंक्शंस देखी हैं। हमने यहाँ पे बहुत से बड़ी ताकतों का, इंडिया का, इन सब का मिल के मसलत किया हुआ टेररिज्म देखा है, उसको फाइट हाँ। किया है। हमने यहाँ पे सेक्टेरियन आग लगाने की कोशिशें देखी हैं, जो कि बड़ी अक्लमंदी से हमारे रिलीजियस लोग हैं उन्होंने को रोका ठीक भी। बात। कुछ शरारती लोगों को अगर खरीद लिया जाता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग भी हैं। तो माशाल्लाह। इस तरह के पाकिस्तान पे फिर फॉल्ट लाइंस, सो कॉल्ड फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना, एथनिक चीज़ें, आपको पता है एमक्यूएम को कौन सपोर्ट कर रहा था, आज भी अल्ताफ हुसैन कहाँ बैठा है, उसको हाँ। नेशनैलिटी कैसे मिली, MI6 MI5 की क्या क्या प्रोटेक्शन उसको हासिल है। तो किसको ये नहीं पता कि आपने एक ज़माने में ये बेहिसाब की इंटेलिजेंस एजेंसी जो आप पे कर रही थी, कर रही हैं और करती आई हैं, यू हैव रेजिस्टेड, यू हैव सर्वाइव दैट। तो हम बहुत रेजिलिएंट कौम हैं। हमें कभी भी माशाल्लाह। अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना नहीं चाहिए कि ये मुल्क अगर थोड़ा सा नाराज हो गया, वो हाँ। खफा हो गया तो हमारा क्या होगा। हमें सिर्फ इस माइंड सेट से जान छुड़ानी अल्लाह करे कि इससे छूट जाए, और आप जैसे जो एक विजन रखने वाले लोग हैं, वो फॉरेन ऑफिस में भी उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट भी करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। और जिन लोगों को पाकिस्तान से तकलीफ है, उनको मजीद तकलीफ होनी चाहिए। तो है। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह
اپنی فورن پالیسی کو آزاد کریں، اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنی سوچ کو آزاد کریں اور اپنے دین کے مطابق کریں جی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ بہت رہے گا، اور آخر شکریہ۔ میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، مجھے اس راک کو تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔